अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और नए हफ्ते का आगाज़ आई एम श्योर कि आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में कर लिया होगा, क्योंकि वेदर के साथ साथ हमारी मसरूफियात, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी रूटीन जो है वो खासी बदल जाती है। और जो है हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ता तो काफ़ी जो है वो बीच में खुशगवार भी गुजरा, क्योंकि ठंडी हवा चले गर्मियों में और एकदम से जो है आंधी जो है वो पूरा मूड बदल देती है। आंधी से ये मैं देखती हूँ कि इर्द गिर्द जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो एकदम से मूड आपका ठीक होता है ना, वो एक बड़ा बेहतरीन होता है। लेकिन गर्मी की शिद्दत बरकरार है और जैसे जैसे दिन गुजरे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रही थी कि गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन वीकेंड था, आप लोग घर पे थे, तो आई एम श्योर कि आपका वीकेंड जो है वो बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। और आज मौसम का क्या हाल है, मौसम क्या कह रहा है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 का दर्जा हरारत है कम से कम, लेकिन उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा होता हुआ महसूस हो रहा है। घर से ऑफिस तक का जो सफ़र होता है वो भी खासा दुश्वार हो जाता है। जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो काम कारोबार के सिलसिले में निकले हुए हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिखाई देते। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। गर्मी का मौसम है तो अपना ख्याल आपने बहुत ज्यादा रखना है, घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। अच्छी बात यह है कि बच्चों को जो है वो समर वेकेशन उनके स्टार्ट हो चुकी हैं, उनको घरों के अंदर रखें, उनके घरों के अंदर जो है इंडोर एक्टिविटीज प्लान करें ताकि वो आपको भी जो है वो तंग नहीं करें, इंजॉय करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल आपने रखना है, खुद तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे ही एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी गली में, आपके मोहल्ले में या नियर बाय कहीं पे भी आप देखते हैं कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, तो उस तक भी पानी की बोतल जरूर पहुंचाएं ताकि जो है वो गर्मी की शिद्दत से खुद को महफूज रख सके और फेस को भी अपने आप ने अच्छे से कवर करना है ताकि डायरेक्टली सूरज की शुआएं जो हैं आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। और मौसम जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इसका शुक्र अदा करें, इस पर जो है कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंट तरह के वेदर नहीं आएंगे तो हम किस तरह से मुख्तलिफ जिंदगी के रंग और नेमतों से जो है वो लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि हमें पता है कि ईद कुर्बान बड़ी करीब आ रही है और जैसे ईद कुर्बान करीब आती है, कुर्बानी के जानवरों के हवाले से भी एक बड़ी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है। वहीं साथ ही साथ शहर में जो है आलाइशों के लिए क्या मुनासिब इस्तेमाल जो है इंतजामात किए जाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, और किस तरह से अमला जो है वो सरगर्म होता है, पहले की क्या तैयारियां रहती हैं और पूरे शहर में किस तरह के हमें इंतजामात दिखाई देते हैं, ये इस हवाले से भी बात करना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि इनकी हेल्पलाइन भी है, उस पर भी आप कॉल करके जो है आलाइशें उठवा सकते हैं। वो हेल्पलाइन क्या, उस हवाले से भी हम बात करेंगे और किस तरह से शहरियों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, ये भी एक बड़ा अहम पहलू है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान और हमारे रिपोर्टर अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहमान, हम देख रहे हैं कि ईद कुर्बान जो है वो बड़ी ही तेजी से करीब आ रही है, तो उस हवाले से जहाँ पे जानवरों के हवाले से, खरीदारी के हवाले से जो है वो मंडियाँ सरगर्म है, वहीं पे जो है आलाइशों के हवाले से इंतजामात मुनासिब होना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। आप क्या देख रहे हैं कि फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? थैंक यू जीनत। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर पंजाब हुकूमत बड़ी दिलचस्पी से काम करवाती है। जैसे पंजाब कैटल मार्केट है, वहाँ पर मवेशी मिलते हैं, जो भी उधर जाके ले लेगा। तो ऐसे ही फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना काम करती है कि कुर्बानी के तीनों दिनों में जो है वो छुट्टियाँ बंद कर दी जाती हैं। तकरीबन 4400 के करीब जो मुलाजमीन है वो ड्यूटी पर होता है। तो शहर भर में जो आलाइशें हैं उनका एक हेल्पलाइन दी होती है 1139, जिस पे फ़ोन करके या उनके जो भी नंबर्स हैं उस पर कंप्लेंट करके या सिटीज़न पोर्टल किसी भी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके कोई भी अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसको विद इन फ्यू मिनट्स हल किया जाता है और शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से प्लान किया जाता है। तो अभी भी जो प्लान सामने आया उसके मुताबिक 2 प्लान तैयार किए गए कि एक तो रूटीन में काम चलता रहेगा, 3 दिन में जो भी फ़ोन आएगा, जो भी उनके वर्कर्स हैं वो सारे इस पर डिप्यूट होंगे, या फिर ये होगा कि अगर बारिश हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बी बनाया गया ताकि बारिश में बेहतरीन इंतजाम किया जाए। क्योंकि यहाँ पर ये लोगों का हमारे बड़ा मसला होता है, ये अक्सर बात की जाती है हर ईद पर कि जो भी आलाइश है उसको बाहर ना फेंका जाए ना। जो बैग अभी कंपनी की जानिब से तकसीम भी किए जाएंगे, या लोग घर में एक शापर रख के उसमें आलाइश रख के टेलीफोन कर दें या अपने दरवाजे पे रख दें, उधर जो भी टीम जाएगी वो ले जाएगी। होता यूँ है कि लोग
جو کنار روڈ ہے ادھر نہر میں پھینک دیتے ہیں، ہاں بالکل، راج باغ میں پھینک دیتے ہیں. تو اٹھا تو ادھر سے بھی لی جاتی ہے، لیکن وہ جتنی کمپنی ملازمین کو اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اتنی ایفرٹ میں کتنا زیادہ کام ہو ٹائم بھی سکتا ویسٹ ہوتا ہے. ہے یعنی اس کہ یہ اپنی بھی آپ ایک طرح سے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے سرکار کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، اور پھر جو ہمارا نہری پانی ہے اس کو بھی آلودہ کر رہے ہیں. یا اسی طرح سے علائشیں جو مطلب پھینک دی جاتی ہیں تو ان کی وجہ سے جو بدبو ہے وہ کئی دن بھی نہیں جاتی نا. تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو بیگ میں ڈالا جائے. بیگ بھی کمپنی کی جانب سے فری دیا جا رہا ہے، جو ان کے کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں وہاں پر فری بیگ ہوگا، گھروں میں بھی تقسیم کیا جائے گا، کمپنی آفس میں بھی اچھا، لیا جا کیمپس سکتا کا ہے. بھی آپ مجھے بتایا کہ کیا پورے شہر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کیمپس لگیں گے، یا کس طرح سے اگر شہری ہے تو ان کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، وہ کس طرح سے اپنا فعال کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ادارے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ پورے شہر کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جا سکے؟ دیکھیے جی، شہری ان کا ایک تو یہ ہے کہ وہ آتے جاتے کسی کیمپ سے جو ہے وہ ایک بیگ لے لیں ان سے، روٹین میں جا کے دفتر سے لے لیں، مختلف ہر یوسی میں کیمپ ہوگا وہ ادھر سے لے لیں، یا خود سے ہی مارکیٹ سے جا کر لے لیں. بالکل بڑا صحیح. سستا آئے گا، 30-40-50 روپے کا بیگ آ جائے گا، اس میں علائشیں ڈال لیں، ان کو ٹیلی فون کر دیں. یہ بھی کام نہیں کرنا تو اس کو اپنے دروازے پہ رکھ دیں. وہ جو بھی ٹیمیں ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً ہر گلیوں میں جاتی ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ علائشیں اٹھا لی جاتی ہیں. یہ مطلب روٹین کا پروسیجر ہے. لیکن اگر کوئی یہ بھی نہیں فالو کرتا تو یہ FWMC کے قریبی کیمپ لگے ہیں ادھر رکھ دے، ادھر سے بھی وہ ٹیمیں لے جائیں گی. یہ تو ہے جو شہریوں کے طریقے ہے، گمہ درانہ مہذبانہ طریقے. اگر وہ پھینک دیں گے اس سے بدبو پیدا ہوگی، مسئلہ بنے گا کمپنی والوں کو بھی نہروں میں یا پانی میں. تو یہ سارے طریقوں سے اگر اوائڈ کریں، لوگ اپنی ذمہ داری کریں. دیکھیں جتنی ذمہ داری ادا کی جاتی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے قصاب کو، محنت کی جاتی ہے بکرا لے جانے میں، تو اس میں بھی 10 منٹ صرف ہوتے ہیں کہ آپ ایک بیگ میں ڈال کے ایک فون کر دیں بالکل انہیں، بالکل، یا ایک کمپلینٹ کیونکہ کر ہم دیں. دیکھتے ہیں کہ جیسے عید قربان گزرتی ہے، بلکہ عید کے دن سے ہی جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ ہم جگہ جگہ پہ گھروں کے باہر علائشیں رکھ دیتے ہیں، گلی محلوں میں ہمیں جو ہے چوراہوں پہ دکھائی دیتی ہیں. تو اس میں شہریوں کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سمجھیں. اور ارسلان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح اداروں کا کام ہے کہ وہ بیفور ٹائم جو ہے وہ انتظامات کریں، اس طرح شہریوں کی کاؤنسلنگ اور شہریوں کا اس میں جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرنا یا ایک کمپین کی طرح چلانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں، اگر فیصل آباد کی اسپیشلی بات کریں، تو ہر عید پر ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو شہری ہے وہ گھروں سے باہر علائشیں رکھ دیتے ہیں. اس طرح سے ہمیں تعاون نہیں شہریوں کی جانب سے دکھائی دیتا جیسا کہ کرنا چاہیے، کیونکہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے زینت، پہلی ذمہ داری ہے وہ شہریوں کی ہی ہے. ادارے تو آپ کی مدد کے لیے یہاں پر موجود ہیں، کام کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن کیونکہ دین اسلام میں تو صفائی نصف ایمان ہے اور سنت ابراہیمی ہم ادا کریں گے تو ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے بلکہ ہوتا موسٹلی یہی ہے کہ ایک تو جو قربانی کے جانور جب ان کو قربان کیا جاتا ہے تو وہ یا تو پارکوں میں کیا جاتا ہے یا کھلے میدانوں میں، جو بھی محلوں میں گلیوں میں چھوٹی سی بھی جگہ ہوتی وہاں پر لے جاتے ہیں اور وہیں پر ہی علائشیں پھینک دیتے ہیں. اس کو وہیں پر ہی اس کی جو صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہیں کرتے ہیں، اور جو ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ رکھ لیتے ہیں، باقی ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کو اگر جیسے اب عبدالرحمان صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک پورا پروسیس موجود ہے، انہوں نے پورا ایک میکنزم بنایا ہوا ہے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، تو اس کو اگر فالو کیا جائے اور جیسے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ لائن بھی ہے، آپ واٹس ایپ کے تھرو ان کو فوٹوز بھیج سکتے ہیں، لوکیشن بھیج سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن ہے اور یہ فوٹوز ہیں، آپ نے یہ علائش یہاں سے اٹھانی ہے. تو ایک میکنزم انہوں نے بنا دیا ہے. اب شہریوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہاں پر آ جاتے ہیں. شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بجا کے جگہ جگہ پھینکنے کے یا ان کو نہروں میں پھینکنے کے، ان کو پارکوں میں پھینکنے کے علائشوں کو یا کوڑا دانوں کے ارد گرد ایسی اندھا دھند پھینکنے کی بجائے ان کو ایک اس جگہ رکھے یا بیگز جو ان کو موجود دیے جائیں گے ان میں ڈال کے کسی ترتیب سے رکھیں. ایک تو اس سے تعفن سے بچا جائے گا، کیونکہ تعفن زیادہ جب ماحول ہوتا ہے تو اس سے آٹومیٹکلی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، تو بیکٹیریا انفیکشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ اب بارش کا بھی شاید خدشہ ہو جائے تو بارش کے بعد یہ زیادہ صورت جو ہے ریورس ہو جاتی ہے صورتحال. تو اس کو ٹیکل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور جگہ جگہ پھینکنے کی بجائے علائشیں ان کو ترتیب سے ان کو بیگز میں ڈالا جائے، ان کو گھروں کے باہر جیسے ابھی بتا رہے تھے اگر رکھ دیا جائے تو وہ جو ٹیم آئے گی یا پھر نشاندہی کرا دی جائے، کیونکہ ہیلپ لائن تو آپ کے پاس موجود ہے. اب جیسے کتنا بڑا عملہ ہے، 4000 گھروں کے کے قریب باہر رکھا جائے، لیکن ان کو بیگز میں یا جس طرح کے یہ نہیں ہے کہ آپ کھلے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مکھیاں اور وہ ساری، اور اس کی وجہ سے جو بدبو جاتی ہے پورا محلہ جو ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور ماحولیاتی آلودگی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑی بڑھ جاتی ہے. ہر سال ہی یہ جو ہے وہ سلسلہ ہم عبدالرحمان دیکھتے ہیں.
सीनत, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है कि यहाँ पर घर में एक बोरी भी यूज़ की जा सकती है। देखिए 40-50 रुपए की बोरी बिल्कुल 100 उसके, रुपए की हाँ। आ जाएगी। शॉपर में किसी चीज़ में डाला जा सकता है ना, बाहर फेंकने की बजाय, और खाल मस्जिद को या किसी भी जो है वो एनजीओ को दी जा सकती है। मतलब ये जी। थोड़ी सी एफर्ट करने से आप खाल भी बचा सकते हैं, आप जो यहाँ पर उसकी जो बाकियात हैं उसको बेहतर तरीके से तलब किया जा सकता है। और ये FWMC की सोशल मीडिया भी है, फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, और ये किसी भी पेज पे अगर उनको टैग कर दिया जाए, उसकी लोकेशन भेज दी जाए, तो उस पर भी जो है वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कंट्रोल रूम बना होता है, उधर कई फ़ोन होते हैं जो मुसलसल चल रहे होते हैं, और उनका दावा होता है कि 30 मिनट्स में वो कंप्लेंट जो है वो लोगों की जितनी भी है वो सारी की सारी हल हो जाती है। और उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट का प्रोसीजर भी है जिसमें पूछा भी जाता है बाज़ औक़ात कंप्लेनेंट से कि उसकी कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हुई है या नहीं। तो ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है, तो लोग अगर इस प्रोसीजर का हिस्सा बन जाते हैं तो उसका उनको रूटीन के दिनों में भी फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जो मुतलका ऑफिशियल्स या जो मुतलका इंस्पेक्टर्स हैं या जो मुतलका नंबर्स उनके पास आ जाते हैं तो रूटीन के दिनों में भी उसके ज़रिए सफाई करवा सकेंगे। तो ये महज इस चीज़ को ओन करने की ज़रूरत होती है, मानने की ज़रूरत होती है कि ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, हमारा मोहल्ला है, हमारी गली है, हमारा घर है, हमने इसे साफ़ रखना है, जैसे रूटीन के दिनों में रखा जाता है। तो ईद के दिनों में मुकद्दस त्यौहार है, ज़्यादा सफाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस घर में कुर्बानी है लाजमन उधर मेहमान भी आएंगे, मोहल्लेदार भी आएंगे, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसके लिए जो है वो सफाई का बेहतरीन बंदोबस्त करें। तो ये तो अब महज शहरियों पे डिपेंड करता है। देखिए बाहर ममालिक में तो ये भी होता है कि लोग कूड़ा इकट्ठा करके ना अपना खुद से उधर खड़े होते हैं या बाहर डिस्पोज ऑफ खुद से करने जाते हैं, गली से बाहर निकल के, जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ पर तो गली मोहल्लों में ही गाड़ियाँ आ रही होती हैं या मुलाजम रेडियों पे रिक्शों पे आ रहे होते हैं, उस दिन जो है वो रेंट आउट किए होते हैं। यहाँ पर मुतअद्दिद मशीनरी जो यहाँ पर FWMC है उन्होंने रेंट आउट की होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हो सके 3 दिनों के लिए। तो ये अगर कोई कंप्लेंट्स होती है या मोहल्ले गली मोहल्ले वहाँ पर बार बार उनका विजिट्स हो रहा था, कई बार उनको हमने अननोन नंबरों से चेक करने के लिए कंप्लेंट्स भी की, तो वो जी वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है बोरी ना। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म होता है, इसका हिस्सा बन के लोगों को अच्छा भी लगेगा, उनके मसले भी हल होंगे, उनके गली मोहल्लों में उनके घरों में सफाई भी होगी, और बाहर से कोई अगर गेस्ट आएगा तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर यहाँ पर मोहल्ले में लाशें बिखरी हों, जगह जगह जो है वो उसकी जो है वो बकरे की स्मेल आ रही है और डिफरेंट तरह के इश्यूज हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं, ईद का त्यौहार होता है, घरों के अंदर आप बच्चों को बंद करके नहीं रख सकते। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे बाहर जाते हैं, वो भी गंदे होकर वापस आते हैं या किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो इन तमाम सूरत हाल में शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इदारे के साथ भरपूर तरीके से ताउन करें ताकि आप अपने त्यौहार को जो है वो आसान और खुशगवार अंदाज से जो है उसे सेलिब्रेट कर सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ईद कुर्बान जो है वो नज़दीक है। उससे पहले जो है शहरियाँ जहाँ पे मौशी मंडियों का रुख कर रहे हैं और जानवरों के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो साथ ही साथ अपने शहर को खूबसूरत रखना, उसकी सफाई का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो अहम किरदार अदा कर इंतजाम कर रही है। उनकी हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं, 1139 उनकी हेल्पलाइन है, जहाँ पे आप कॉल करके उनसे अलाइशें वगैरह जो है उससे उठवा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि अपने नेबर्स की, अपने गली मोहल्ले में जहां पे भी आपको लगे, आपके नियर बाय के अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पे गंदगी का ढेर है तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें और इनको इन्फॉर्म करें, आएंगे और उस हिस्से से जो है उसकी सफाई करने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अब्दुर्रहमान ये भी बताइएगा कि जारी बात है कि ईद की एक सबसे अहम तकरीब जो होता है, अहम हिस्सा जो दिन का आगाज होता है वो ईदगाह से और मसाजिद से होता है, तो उसके इर्द गिर्द की सफाई के हवाले से, उसकी सूरत हाल से क्या प्लान किया गया है, कौन से रूट्स हैं जिनको साफ करवाया जाएगा और कितने रूट्स हैं फैसलाबाद के, और इस हवाले से क्या जो है वो मैनेजमेंट ने क्या अपना इंतजाम किए हैं। देखिए जी, ये हेल्पलाइन जैसे आपने बताई 1139 है, तो इनका व्हाट्सएप नंबर भी 03157777 और इसके अलावा जो है वो ये आगे हेल्पलाइन का नंबर ही उन्होंने ऐड किया हुआ ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो ये जैसे मुख्तलिफ रूट्स है या मुख्तलिफ मसाजिद हैं जहाँ पर उसकी सफाई के हवाले से ये सारे एक दिन पहले उनकी जानब से सफाई की जाएगी, या जो उनकी जानब से स्पेशल जो छिड़काव किया जाता है जरासीम कुछ पानी के हवाले से वो भी किया जाएगा, सड़कों पर भी मखसूस रोड्स पर किया जाता है। तो ये सारा कुछ उन रास्तों पर होता है जो ईदगाहें होती हैं, ताकि उन रास्तों को साफ रखा जाए, उन मसाजिद को साफ रखा जाए,
تو یہ عید سے ایک دن پہلے کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو سروسز کیمپ ہے، سروسز ڈلیوری کیمپ ہے، وہ بھی عید سے ایک دن پہلے ان کی جانب سے لگا دیے جائیں گے مختلف یو سیز میں، شہر کے مشہور علاقوں میں. کنٹرول روم جو ہے وہ FWMC میں بنا ہوتا ہے مین، جہاں پر کالز آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیمپ ہے، وہ مختلف علاقوں میں بنے ہوتے ہیں جن کے وزٹس بھی ہوتے ہیں اور ان پہ مینیجر لیول کے افسران بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو چھٹی منسوخ کی ہوتی ہے، سارے لوگ 3 دنوں تک ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، CO سے لے کر تمام عملہ، تاکہ یہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں. اس کے بعد ان کو متبادل جو ہے وہ آف دی جاتی ہیں، یا اس کے اعزازیہ بھی ان کو دیا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. پھر یہ علائشیں اکٹھی کر کے شہر سے باہر ڈسپوز آف کی جاتی ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ادھر یہاں پر جو ان کی جانب سے بنایا گیا جڑا والا کے قریب، وہاں پر ٹرنچ کھودی جا رہی ہے، اور وہاں پر ان کو تلف کرنے کے حوالے سے اقدامات پہلے سے ریڈی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں. یہ علائشیں ادھر لے جا کے تلف کر دی جائیں گی تاکہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ تفون نہ پھیلے. اور جیسے رسلان نے نشاندہی کی کہ یہ تفون ہی ہوتا ہے جو بیماریوں کو جنم دیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری ادھر لے جا کے انہوں نے دفن کر دینی ہے، اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دینی ہے. مختلف کوڑا جات اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ زمین کی تہہ میں جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے. تو یہ ہر سال یہ پروسیجر کیا جاتا ہے تاکہ ان علائشوں کو باقاعدہ طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ارسلان، اگر شہری اس میں بھرپور تعاون ادا کرتے ہیں اور کہیں سے عملے کی جانب سے اگر کال کی ہے اور وہ بر وقت نہیں، جیسے کہ 30 منٹ کا ٹائم دیا، وہ نہیں پہنچ پاتے، تو کیا کمپلین کے لیے بھی کا کوئی سسٹم ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں کمپلین کی گئی اس پہ کیا عمل درآمد ہوا، اور اس سال جو ہے وہ کیا یہ اگر کمپلین شہریوں کی جانب سے کی جاتی ہے تو اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ اور اس کے لیے بھی کیا 1139 کی ہی ہیلپ لائن کا جو ہے وہ استعمال کریں گے شہری؟ یا سیم نمبر جو دیے گئے ابھی عبدالرحمان صاحب نے بھی بتایا ہے، اور جو ہیلپ لائن ہے وہاں پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں، تھرو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ جو ستھرا پنجاب مہم ہے، یہ نہ صرف عید الاضحیٰ کے لیے اسپیشلی، بلکہ جو کیٹل مارکیٹس ہے وہاں کے لیے بھی ابھی وہاں پر بھی صفائی ستھرائی کا عمل جو ہے وہ بڑا بہتر انداز میں چل رہا ہے. تو یہ اوور آل ان کو دیکھ رہی ہیں کیٹل مارکیٹس کو بھی، اور جو شہر ہے اس کو بھی دیکھیں گی. تو ستھرا پنجاب کے تحت ہی یہ جو اس دفعہ کی کمپین ہے وہ کر رہے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کی. تو امید تو یہ ہے کہ اچھے سے خوش اسلوبی سے سارے معاملات جو طے پائے، اور صفائی بس جیسے آپ نے بات کی کہ شہری کس طرح سے کمپلین کر سکتے ہیں. اگر 30 منٹ کے ٹائم دیا گیا اور اس میں وہ نہیں پہنچ پاتے تو ڈیفینیٹلی تب اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے کام کا. تو شہریوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں کہ جو عملہ ہے وہ دیگر جگہوں پر بھی مصروف ہو سکتا ہے. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے، تو اگر وہ بر وقت 30 منٹ کے ٹائم میں نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے تک آ جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ وہاں سے اٹھایا جانا چاہیے، علائشیں اور تدفین یقینی بنائی جانی چاہیے. پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ شہری علاقوں سے تو علائشیں اٹھا لی گئی، لیکن اس کو بالکل مطلب شہر سے باہر ایسے ہی پھینک دیا گیا، کوئی تدفین نہیں کی گئی. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اگر وہاں پر اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے، اگر ہم شہر سے تھوڑا سا باہر جا کے اس کو پھینک دیتے ہیں، جیسے ابھی سر نے بتایا کہ جڑا والا روڈ کے قریب وہاں انہوں نے یہ پورا کام کرنا ہے، وہاں پر باقاعدہ وہ کھود رہے ہیں اور اس میں ساری علائشیں ڈالی جائیں گی. لیکن ہوا یہ تھا لاسٹ ٹائم کہ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا اور اس کو روڈ پر پھینک دیا گیا تھا، روڈ کے بالکل سائڈ پر، ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر پھینک دیا گیا تھا. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ختم ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اٹ ٹیکس 1 month. تو اتنے وقت میں وہ جو وہاں سے گزرنے والے تھے یا جو وہاں کے رہائشی لوگ ارد گرد کے رہنے والے تھے وہ تو ایک مصیبت سامنا تھا. تو امید یہ ہے کہ جس طرح سے یہ پورا ایک انہوں نے ایک پلان بنایا ہے اس پر یہ عمل درآمد جب کریں گے تو صفائی جو ہے وہ یقینی بنے گی. لیکن شہریوں کی ذمہ داری یہاں پر ہے کہ وہ اس چیز کو بروز خاطر رکھیں کہ یہ صفائی جو ہے یہ ہمارے اپنے لیے صفائی ہے، ہماری اپنی صحت کے لیے ہے، اور اتنی بڑی یہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کیٹل مارکیٹ سے لے کر یہاں تک جانور گھر تک پہنچنے تک، یہ پوری کی پوری ایک اکنامک سرگرمی ہے. تو اس کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ یہ اس کو اگر ہم ایسوسیٹ کریں ڈفرینٹ چیزوں سے تو ہر شخص اس میں انوالو ہوتا ہے. تو صفائی بھی ہم سب کے لیے ہی ہونی چاہیے. اب جب وہ وہاں سے ایک جانور یہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر بھی صفائی کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، تو آپ کو وہاں پر ہی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. منڈیوں میں بھی جب آپ اس کو 2 دن یا 3 دن گھر میں رکھتے ہیں جانور کو، تو اس کی جو علائشیں ہوتی ہیں یا اس کا جو فضلہ ہے اس کو بھی آپ نے مینیج کرنا ہے. یہ نہیں کرنا، ہم نے دیکھا ہے کہ ان دنوں میں تھوڑی گندگی جو زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے پراپر صفائی کی ضرورت ہے. جیسے ہم اپنے رہنے کے لیے جگہ
جگہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طرح سے جتنے بھی جانور ہیں اور ان کی خدمت بھی خوب کریں، ان کی صفائی ستھرائی کا، جگہ کی صفائی کا بھی خیال رکھیں تاکہ ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ صاف ستھرا رہ سکے. جیسے کہ ارسلان نے نشاندہی کی کہ گزشتہ سال جو ہے وہ علائشیں یہاں سے لے کر گئیں لیکن ان کو ڈسپوز نہیں جو ہے وہ پراپر طریقے سے کیا گیا. عملے کی اگر اس طرح کی کارروائی یا اس طرح کا ایکشن، کوئی اس طرح کا عمل دکھائی دیتا ہے تو ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ لیگلی ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے کیا گزشتہ سالوں میں آپ نے دیکھا، یا اس سال کے لحاظ سے پچھلے کہتے ہیں نا کہ اپنے ماضی سے ہمیشہ سبق سیکھنا چاہیے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی لاپرواہی دیکھی گئی تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ یہ ارسلان نے اچھا کیا، معاملہ ہائی لائٹ کر دیا. یہ میں نئے جو سی او آئے ہیں رؤوف احمد، ان کے علم میں بھی لاؤں گا تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ قبل از وقت حل کیا جائے. اور اگر کوئی انڈیویجولی سطح پہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے پہلے سے ہی تو اس کا جو ہے وہ اس کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور پچھلے سال میں جو بدترین ایکسپیرینس ہوئے اس برس نہ ہوں، یا جو بھی شکایات ہے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ 100% شکایات پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو چیزیں ہیں وہ میں ضرور یہ کوشش کروں گا کہ یہاں پر اس بار نہ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ دیکھیں یہ صفائی ہی ہے جو ارسلان نے کہا کہ نصف ایمان بھی ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح سے لوگوں کو بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ان کی بر وقت تدفین نہیں ہوتی، بر وقت ان کو ٹھکانے نہیں لگایا جاتا تو یقیناً یہ ڈسپوز آف ہوتے ہوئے کئی دن لگا دیں گی، پھر مسئلہ بنے گا. جیسے ابھی یہ شاپر کے خلاف کمپین چل رہی ہے کہ وہ ڈسپوز آف ہوتے ہوئے کئی 100 سال لگا دیتا ہے، تو اس کے خلاف کمپلین چلائی جا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑا جینون مسئلہ ہے، تو یقیناً اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. تو ہم ہائی لائٹ کریں گے اگر 3 دنوں میں کہیں پر کوئی ایسا وقوع سامنے آتا ہے کہ جس میں علائشیں جو ہے وہ کوئی انڈیویجول جگہ پہ پھینکی جاتی ہیں یا بر وقت ڈسپوز آف نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو شہریوں کے لیے، شہریوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے. تو یہ یقیناً نہیں ہونے دیا جائے گا. اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم بہت، کیونکہ صفائی پلان تبھی پورا ہوتا ہے جب انہیں جو شہری ہے اس میں بھی اپنا بھی تعاون ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عملہ اسے پراپر طریقے سے نہ صرف وہاں سے اٹھائے بلکہ جو ہے مناسب جگہ پہ جا کے اسے ڈسپوز کرے تاکہ ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں سے بچ سکے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم آنے کے ساتھ ہی ساتھ انفیکشنز تو بڑھتے ہی ہیں، جیسے کہ عید بھی گرمی کی ہے تو آلریڈی ڈینگی کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے. حالانکہ ڈینگی جو ہے وہ صفائی والی جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن انہی کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے انفیکشن بھی بڑھ جاتے ہیں. تو کیا ہاسپٹلز میں بھی کوئی اس لحاظ سے امپورٹنٹ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ اگر کسی بھی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو شہریوں کو جو ہے وہ بر وقت ٹریٹ کیا جا سکے؟ دیکھیں جو سب سے زیادہ ریلیٹ چیز کرتی ہے نا وہ ہوتا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تو ہاسپٹلز میں آلریڈی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اس حوالے سے، اور انسٹرکشنز جاری کر دی گئی میڈیکل سٹاف کو کہ اس طرح کے کیونکہ معاملات اسٹمک سے ریلیٹڈ بہت سارے ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں، پھر فلی جو پکا ہوا کھانا نہیں ہوتا وہ نہیں کھایا جاتا. وہ جلدی جلدی میں آپ کو پتہ ہی ہے ہماری یہ روٹین روایتیں ہیں کہ ہم نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کلیجی کھانی ہے، پھر ہم نے ایک اور کھانا کھانا، پھر اس طرح وہ 3 4 5 وہ رات تک پھر چلتا رہتا ہے، اور یہ تینوں دن یہی ہوتا ہے. تو وہ ڈائجیشن میں ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ جو ایمرجنسی ہے میڈیکل کی وہ بالکل وہ اس پر کام کریں گے. اور سیکنڈلی آپ نے کہا کہ جو علائشیں ہیں یا جو گندگی ہے اس سے کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، تو اس سے دل کی بیماریاں پھیلتی ہیں، آنکھوں میں ایشوز آتے ہیں. آپ نے دیکھا بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ عید سے پہلے پورے شہر کو صاف ستھرائی کے لیے جو ہے صفائی کا پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور ڈفرینٹ طرح کے جو انتظامات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا عملے کے پاس جو ہے وہ مناسب نفری موجود ہے، کیا ٹیمز جو ہیں وہ پراپر ورک کرنے کے لیے ان کو جو وسائل ہیں وہ ان کی کمپلیٹ ہے. عبدالرحمان، کسی لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کسی بھی طرح کی کہیں پہ کوئی کمی ہے یا کسی طرح کے پرابلمز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، یا ٹیمز جو ہیں وہ اچھے سے مینج کر دی گئی ہیں، ہر چیز ہر تیاریاں جو ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا؟ دیکھیے جی اس بار جو ہے وہ بڑی ایکٹیو وزیر اعلیٰ یہاں پر مریم نواز ہیں، تو وہ پہلے سے ہی لوکل گورنمنٹ کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ڈیش بورڈ پر تمام تر تفصیلات مہیا ہونی چاہیے. تو جو فنڈز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، دی جا چکی ہیں. کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عید پہ اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں اور ملازمین کام نہیں کرتے، تو ان کی تنخواہیں ادا کی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ جو فنڈز ہیں وہ آ چکے ہیں، مشینری کرائے پر لینے کے حوالے سے ٹینڈرز جاری ہو چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس بار پلان کیا جا چکا ہے. کوئی 4,500 کے قریب جو ان کے ملازمین ہیں وہ آن ڈیوٹی ہوں گے 3 دن میں. اس کے علاوہ جو پہلے یہ بھی تھا کہ شاید ان کو نکال دیا جائے کوئی 800,000 ملازمین کو، لیکن انہوں نے عید کے پیش نظر
ایسا کوئی بھی ایڈونچر نہیں کیا. تو فی الحال تو ان کے پاس ملازمین بھی موجود ہے, مشینری بھی موجود ہے, نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی یہاں پر موجود ہیں. تو اب بظاہر فنڈس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کوئی ناگہانی صورتحال نہ پیدا ہو جائے جیسے کچھ سال پہلے جو ہے عید پہ بارش ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے بادشاہ بجلی سارا کچھ گرم برم ہو گیا تھا. تو ویسے روٹین میں میرا خیال ہے ان کی کافی تیاری موجود ہے, انہوں نے پورا ایک ہوم ورک کیا ہوا ہے. نیچرل چیز ہے جس کا کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اگر ہو جاتی ہے بارش وغیرہ تو یہ ہے, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو تیاری آپ کے مطابق جو ہے وہ بھرپور ہے, تیاری بڑی بھرپور ہے. علماء کرام کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جا رہا ہے, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ پلان شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں لوگوں کو بریف کر سکیں. مساجد میں بھی اس حوالے سے آخری جمعے کے موقع پر اعلانات ہو سکیں تاکہ لوگوں کو قائل کیا جا سکے کہ وہ صفائی کے بہترین انتظامات کریں, کیونکہ یہ جیسے ارسلان نے بھی نشاندہی کی کہ یہ لوگوں کے اینڈ پہ بھی اتنا ضروری ہے جتنا سرکار کے اینڈ پہ. تو یہ سرکاری ذمہ داری تو ہے ہی کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں, ان کا کام ہے یہ, لیکن لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو صاف رکھے, اپنے محلے کو صاف رکھے, اپنے علاقے کو صاف رکھے اور گندگی نہ ہونے دے. تو یہ سارا کچھ مل کے ہوگا. اگر علماء کرام اس کو اپنے خطبوں کا حصہ بنائیں گے, اگر پارلیمنٹیرینز اپنی تقریروں میں اس چیز کو اویئرنیس دیں گے تو یقیناً کافی بہتر ہو جائے گا انتظامات. اور اگر چھٹی بھی ملازمین کی بند ہوگی, 3 دنوں میں سارے محکمے آن بورڈ ہوں گے, ڈپٹی کمشنر مسلسل وزٹس جاری رکھیں گے تو یقیناً شہر صاف ستھرا ملے گا. اور جہاں کہیں بھی مسائل ہوں گے ان کو ہم بھی ہائی لائٹ کریں گے, سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا. لوگ بھی اپنی شکایات اب بلند کرتے ہیں اس حوالے سے. یہ لوگوں میں بھی اچھا رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ نوجوان واٹس ایپ کر دیتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں یا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, پھر اس مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل, اور ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے, صرف ویڈیو بنا کر اس چیز کو وہیں پہ مت چھوڑ دیں. اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں تو تھوڑی سی ایفرٹ بحیثیت شہری آپ کی بھی اس میں ہونی چاہیے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمپلین زیادہ کرتے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس عملہ بھی موجود ہے, ریسورسز بھی ہیں, ہیلپ لائن بھی ہیں, تمام جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو اس میں ہم اپنا جو ہے وہ فعال کردار ادا کریں. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی بھی ہیلپ لائن بنائی جاتی ہے یا کوئی بھی سہولت جو ہے وہ شہریوں تک پہنچائی جاتی ہے تو ہم خود ہی اس کا جو ہے وہ غلط استعمال بھی کرتے ہیں. بہت بار فیک کالز بھی آتی ہیں. تو کیا ارسلان کبھی ایسا دیکھنے میں آیا, کوئی ایسا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کی ہیلپ لائن پہ کوئی فیک کالز کی گئی ہوں, یا لوگ جیسے مذاق کرتے ہیں 15 پر اس طرح سے, تو اس طرح سے دوسرے شہریوں کو جہاں پہ ایکچوئل ضرورت ہوتی ہے ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو, ہیلپ لائن کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بھی کوئی ہیلپ لائن ہے اور وہ بھی ایکشن لیتے ہیں اور وہ بھی ٹائملی پہنچ سکتے ہیں. ان کو بھی واٹس ایپ چیزیں کی جا سکتی ہے, لوکیشن شیئر کی جا سکتی ہے, ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, ہینڈلز ہیں, وہاں پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اس دفعہ یہ ہے کہ لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے اور وہ ان کو ریچ کر سکتے ہیں. تو ریئرلی کوئی چانس ہوگا اگر ایسا کچھ ہوگا, کیونکہ جو آپ نے 15 اور دیگر اداروں کا جو حوالہ دیا وہ ہوتا ہے, وہ کچھ کرمنل ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو لوگوں کی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن ہمارے یہاں تھوڑے سے جو غیر سنجیدگی ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. ہوتا ہے ریئرلی ایسا کوئی چانس ہوگا, لیکن اس کا پھر یہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ ٹیم وہ کروا دیں گے. یہی ریکویسٹ ہے شہریوں سے کہ اگر ہمارے لیے ہیلپ لائن بنائی گئی ہے ہمارے شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے, ہماری آسانی کے لیے, تو اس کا جو ہے وہ غلط استعمال خدارہ مت کیجیے گا, اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے اپنا اس میں کنٹریبیوشن کریں تاکہ ہم اپنے تہواروں کو جو ہے خوش اسلوبی سے منا سکیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10 اور عید قربان کے حوالے سے جو ہے وہ شہر کے اندر کے انتظامات کو جو ہے وہ بھرپور انداز سے یقینی بنایا جا رہا ہے کہ بہترین انتظامات کے ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو سرو کیا جا سکے. شہریوں کی اس میں ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ علائشیں موجود ہیں تو کمپنی کو ان کی ہیلپ لائن پہ کال کریں اور ان کو جو ہے انفارم کریں, پھر ویٹ کریں. اگر نہیں آتے, کیونکہ ساری بات ہے کہ عید کے حوالے سے 24/7 وہ اپنے کام پہ جو ہے وہ موجود رہیں گے, تو دوبارہ سے ایفرٹ کریں. لیکن اگر پھر بھی کسی بھی طرح کی وہ دیکھتے ہیں کہ بے ہنگم صورتحال ہے تو کمپلین ضرور کیجیے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آنے والے دنوں میں یا نیکسٹ ٹائم ہم کون سی چیزیں جن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں سیکھتے ہیں. تو تمام صورتحال موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے عبد الرحمان کے, جس طرح کہ ہم نے عید گاہوں کے حوالے سے بات کر لی, گلی محلوں کے حوالے سے بات کر لی, شہر کے باہر کے انتظامات کس طرح سے کہ فیصل آباد کے باہر جو تمام علائشیں لے کر
کر جائی جائیں گی. اس کے لیے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ کرائے پہ جو ہے وہ وہیکلز وغیرہ کا بھی انتظامات کیا گیا ہے, تو اس کے لیے جو ڈمپنگ سائٹس بنائی گئی ہیں, کیا وہاں پہ بھی پہلے سے جو ہے وہ گڈھے وغیرہ کھودے گئے ہیں یا کس طرح سے ہے, وہاں پہ کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے جی 461 مشینری ہے جو 157 یوسیز میں کام کرے گی, یعنی کہ فی یوسی تقریباً 2 جو ہے وہ ان کی گاڑیاں ان کے حصے میں آئیں گی. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی سفیشینٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ کام پراپر ہوتا رہے گا صبح سے شام تک. پھر ٹرینچ کھودی گئی ہے جو کہ ادھر یہاں پر انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے ڈمپ سائٹ جرامالہ میں. تو کوشش تو یہ ہوگی کہ ساری لائشیں اس میں ڈال دیں, لیکن اس حوالے سے ان کا یہ بھی موقف تھا ابھی جیسے ارسلان نے بھی بات کی کہ یہاں پر کیونکہ لائشیں زیادہ ہوتی ہیں اور وقفے سے آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ کام 3 دنوں سے زیادہ دنوں تک چلتا رہے گا, آنے والے دنوں میں بھی چلتا رہے گا. لاشیں پہلے یہ انہوں نے عارضی پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں, وہاں پر اکٹھی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد گاڑیوں میں, بڑی گاڑیوں میں, پہلے چھوٹی گاڑیوں میں گلی محلوں سے اکٹھی کر کے ایک عارضی پوائنٹس پہ شفٹ کرتے ہیں, اس کے بعد بڑی گاڑیوں میں لاد کے اس کو جو ہے وہ ادھر ڈمپ سائٹ تک لے جاتے ہیں. پھر ادھر مشینری لگی ہوتی ہے جو ان کو باقاعدہ طریقے سے ان کی تدفین کرتی ہے, کیونکہ پہلے سے انہوں نے ٹرینچ کھود لی ہے, وہاں پر ان تمام علائشوں کو ادھر دفن کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اوپر مٹی ڈال دی جائے گی, اوپر دیگر کوڑا یا یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تاکہ وہ تپھن ان کی وجہ سے پیدا نہ ہو سکے, بدبو نہ پیدا ہو سکے. کیمیکل بھی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تاکہ وہ تیزی سے جراثیم بھی مر جائے اور تیزی سے ان کی جو ہے وہ ان کی ڈسپوز آف کا عمل بھی تیز ہو جائے, اسپیڈی ہو جائے کیمیکل سے. تو یہ سارا کچھ پلان کیا جا چکا آلریڈی, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اچھا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ عید کے دن سے شروع ہوں گی اور عید کے تیسرے دن تک جاری رہے گا کام, لیکن ابھی کیونکہ کیٹل مارکیٹس جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیٹل مارکیٹس کے ارد گرد کی جو صفائی ستھرائی ہے یا اس کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور جو انتظامات کیے گئے ہیں مینجمنٹ اسی چیزوں کو اچھے سے مینج کر پا رہی ہے؟ دیکھیے وہ بھی زیادہ جو ایف ڈی پی ایم سی ادھر صفائی کے انتظامات کر رہی ہے, تاہم جو اندر کے کیا انتظامات ہیں یہ ارسلان جاتا رہا منڈی میں بہتر بتا سکتا ہے. اچھا, وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر جو منڈی کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. باقاعدہ اس کو منڈی سے باہر جو بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یا جانوروں کے فضلہ جات ہوتے ہیں ان کو باہر لے کر جانے کا اور صفائی ستھرائی کا, پھر وہاں پر جو ان کی چیک اینڈ بیلنس ہے وہاں پر کیٹل مارکیٹس میں وہ بھی دیکھنے کے لیے, خصوص طور پر یہ جو وائرسز ہوتی ہیں یا پھر جانوروں کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پر ویٹنری ڈاکٹرز موجود ہیں, کیمپس لگے ہوئے ہیں اور باقاعدگی سے صبح 7 بجے سپرے ہوتا ہے. پھر اور بیماری کے ان تمام چیزوں کو اچھے سے فالو کر پا رہے ہیں اپنے جانوروں کا جو ہے ان کی صفائی کا, ان کے ہائیجینس کا, کیونکہ جس طرح سے انسانی جسم کی ہم کہتے ہیں کہ ہائیجینس کا بہت ضروری ہے, اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جانور بیمار پڑ جاتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ انفیکشن اور بیماریاں پھیلتی ہیں. منڈیوں میں جب آپ جاتے ہو تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا ہمیں سینیریو دیکھنے میں ملتا ہے. تو جو خریدار ہیں وہ اور جو فروخت کرنے والے ان کے مالکان ہیں جانوروں کے, دونوں کے کیا موقف ہے, آپ نے کس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں؟ دیکھیے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا نا ستھرا پنجاب کو, اسی کے تحت ہی کیٹل مارکیٹس میں بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور وہاں پر ویٹنری ڈاکٹرز موجود ہیں, کیمپس لگے ہوئے ہیں جو کہ بر وقت سپرے صبح 7 بجے سپرے ہوتا ہے, پھر رات کو بھی سپرے کیا جاتا ہے اگر اس طرح کے وائرس سے بچنے کے لیے, پھر ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اور چونکہ اب اویئرنیس اتنی لوگوں میں بھی آ گئی ہے کہ وہ بھی بیمار جانور ہو یا بیمار کوئی بچڑا ہو کوئی بکرا ہو تو اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اس کی پہلی خریداری نہیں ہوگی, لوگ پہلے ہی اپنا صحت مند جانور ادھر لے کر آتے ہیں. تو بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے. فیصل آباد کی 2 بڑی مویشی منڈی ہیں, نیاموانہ مویشی منڈی اور خانوانہ مویشی منڈی, دونوں میں ہی پراپر انتظامات کیے گئے. آلدو خانوانہ پرائیویٹ ہے وہ اس کو لیز پہ دیا ہوا ہے, لیکن سیکنڈلی جو گورنمنٹ جس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ وہ نیاموانہ مویشی منڈی ہے. تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ اچھی خاصی کنٹرولڈ ہے اور جو صفائی ستھرائی کے انتظامات ہیں وہ بھی اچھے ہیں. پھر جو جانوروں کی صحت کو لے کر اور ان کی ہائیجین کو لے کر معاملات ہیں وہ بھی, اور جو وہاں پر جو کیٹل آنرز ہیں, کیٹل فارمز کے آنرز جو وہاں پر ویوپاری ہیں, انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہوا ہے. وہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا سٹاف وہاں پر رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ وہاں پر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں دیکھ رہی ہیں, وہاں پر لائٹس کا کوئی مسئلہ ہو جائے, صفائی ستھرائی, کیٹل فارم سے باہر لے کر جانا, گندگی کو صفائی کرنا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے. تو وہ جانوروں کی دیکھ بھال, ان کا کھانا پینا
ان کا سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. پانی کی بڑی اچھی طرح سے اویلیبلٹی ہے, جو جانوروں کا پانی ہے وہ باقاعدہ وہاں پر ان کے لیے بنی ہوئی ہیں چیزیں. اور پھر یہ کہ جو وہاں پر بیوپاری اور خریدار, ان کے لیے بھی فیسلٹیز موجود ہیں. وہاں پر ایک عارضی ریسٹورینٹ بنایا گیا ہے, وہاں پر ایک کیمپ بنایا گیا ہے جو کہ انسانی صحت کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. ریسکیو کی وہاں پر ٹیمیں مطلب ابھی موجود ہیں. تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں شہریوں کو کسی طرح کی کوئی پرابلم کا سامنا یا کوئی اس طرح کی کمپلینس تو سامنے نہیں آئی؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہے. اب لاسٹ نائٹ یہ ہوا تھا جب آندھی چلی ہے تو تھوڑے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا. لائٹ آف ہو جاتی ہے, پھر ظاہر سی بات جانور ہیں اور سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو وہاں پر پولیس شروع میں تعینات ہے. پھر پولیس کا باقاعدہ ایک ڈیسک بنا ہوا ہے اس کے اندر, مویشی منڈی کے اندر, جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. وہ چکر بھی لگاتے رہتے ہیں. زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ مویشی منڈی, جو کہ لوگ اپنی مویشی منڈیاں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. 4 5 جانور جو ہیں وہ جیسے آپ مویشی منڈی جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو اس طرح سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک آپ کو اس طرح کے بہت سے جانور دیکھنے کو ملیں گے. تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں, نہ ہی صفائی ستھرائی دیکھتے, اور جانور کی کوئی دیکھ بھال بھی نہیں پراپر ہوتی, اور یہ بھی نہیں کنفرم ہوتا کہ یہ جانور صحت مند ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کہ شہریوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جب وہ جائیں تو بنا کہ آپ باہر سے کوئی خریداری کریں, کم پیسوں میں یہ سمجھے کہ یہاں سے ہم مل جائے گا, لیکن آپ کو وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, مطلب کہ ابھی تک کے جو انتظامات کو دیکھا جائے, انتظامات بہترین ہیں. عملے کی جانب سے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے. شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا بھرپور اس میں حصہ ڈالیں اور اپنے جتنا بھی ہمارا مذہبی تہوار ہے خوش اسلوبی سے ہم سیلیبریٹ کریں. ہم دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات کریں کہ آپ کس طرح سے ہیلدی رہ سکتے ہیں, کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. اس میں آگاہی جو کمپینز ہیں وہ کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہیں, ہماری اویئرنیس کمپینز کتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے. جہاں پہ ہم اتنی سارے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں وہیں پہ ہمارے ادارے, ہمارے انسٹیٹیوشنز, ان کے اندر کے وسائل کس طرح سے ہیں, ہمارے جو نئی جنریشن ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. میڈیسن کا کیونکہ فیلڈ ایک بہت بڑی ایک جو ہے واسٹ فیلڈ ہے, اس میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جنرل ہم ایک ہاسپٹل دیکھتے ہیں, ہم یونیورسٹیز دیکھتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹیز دیکھتے ہیں, لیکن اس کے اندر کا میکنزم کس طرح سے ہوتی ہے, اس کی مینجمنٹ کس طرح سے کردار اپنا معاشرے کو کی بہتری کے لیے ادا کرتی ہے, کس طرح کی ہمارے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز ہوتی ہیں. اس تمام موضوع پر آج بات کریں گے. اور جو ہمارے مہمان ہیں بڑے خاص ہیں, جب بھی ان کے ساتھ سٹنگ ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور جب ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سائڈ کس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عامر شوکت, پرو وائس چانسلر اینڈ ڈین آف میڈیسن اینڈ الائڈ اسپیشلٹیز فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی, اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حوریہ عامر, ڈین بیسک سائنسز, ڈائریکٹر QEC اینڈ فوکل پرسن پنجاب فار PKNC فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی. السلام علیکم. آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں سر؟ تھینک یو ویری مچ جی. اور آپ بڑی بہت فریش اور بہت جو ہے پیاری ماشاءاللہ سے لگ رہی ہیں, اور اتنی خوبصورت جب ہمارے پاس پروفیسرز اور ڈینز موجود ہیں مجھے لگتا ہے ویسے ہی دن بڑا اچھا گزر جاتا ہے. فیلنگز ہے لائک وائز. مجھے بھی جی بہت اچھا لگا. آپ کا اتنا زبردست فورم ہے سٹی 41, اور پبلک میں اس کی اتنی لائکیبلٹی, اتنی اس کی کریڈیبلٹی ہے کہ جب مجھے انوائٹ ملا یہاں پر آنے کا تو بہت ہی اچھا لگا. تھینک یو, پلیجر ٹو ہیو یو بہت کہ آپ دونوں یہاں پہ وقت نکال کے آئے. ہم نے ہمیشہ سے, جیسے میں بتا رہی تھی کہ ہمیں بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کس طرح سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, اس بارے سے اویئرنیس کمپینس کے بارے سے بات کرتے ہیں, لیکن ہماری میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر کا سسٹم کس طرح سے چلتا ہے, وہاں پہ کس طرح کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, موجودہ دور میں اسٹوڈنٹس اپنا کس طرح سے کنٹریبیوشن کرتے ہیں, کبھی ہم نے اس حوالے سے جو ہے نا بہت کم بات کی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ میڈیکل یونیورسٹیز کس طرح سے اپنا جو ہے وہ خدمات انجام دے رہی ہیں. فیصل آباد میں اگر اسپیشلی میڈیکل یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو کس طرح کی ان کی پرفارمنسز ہیں, کس طرح کے انتظامات ہیں, کیا ان کی جو ہے وہ بیسک ہے, اسپیشلٹیز کیا ہیں؟ جی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی جو ہے, ایک آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک بڑا فورم ہے جس کے نیچے پنجاب میڈیکل کالج آتا ہے, پنجاب ڈینٹل انسٹیٹیوٹ آتا ہے, پھر کالج آف یہ BS سائنسز آتا ہے, پھر اس میں نرسنگ اسکول آتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پروگرامز ہیں. یہ سارے انڈر دا امبریلا آف فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی آتے ہیں. پھر ہم ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی نیڈس کے حساب سے کیٹر کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جس طرح سے میں اب ڈین ہوں ایکیڈیمک بلاک کی,
تو پہلے جو 4 سال ہیں ان کا جو بھی ہم نے کریکولم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ایئرلی اس کی اپ گریڈیشن، کیسے اس کو پڑھانا چاہیے، اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک، پھر ٹیچرز کیسا پڑھا رہے ہیں ان کا فیڈ بیک، اسٹوڈنٹس کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے، ہم کینڈیڈیٹس کیسے بنا رہے ہیں ان کی ورکنگ فیوچر میں، پھر جیسے وہ فائنل ایئر میں جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے، ان کا نالج کیسا ہے، کانٹینٹ کیسا ہے، اس ساری چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے بتایا تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی، جی آپ نے بتایا کہ ڈائریکٹر کیو ای سی، تو ڈائریکٹر کیو ای سی مینس کہ ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل۔ کوالٹی انہانسمنٹ سیل جی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ہر یونیورسٹی میں ہونی چاہیے، اور اس کا کام یہ ہے کہ پیریوڈیکلی، منتھلی، ایوری ایئرلی ہم اپنا پرفارمنس کی ایویلیویشن کریں۔ اس کا ایک ہم پرفارمرز بناتے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں کے تھرو ہمیں ریسیو ہوتے ہیں، اور ہم اس کی پرفارمنس ہوتی ہے جی اسٹوڈنٹس کیسا پرفارم کریں، اسٹوڈنٹس کی رائے ٹیچرز کے بارے میں، ٹیچرز کی رائے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، پورا انالیسس ہوتا ہے، جی پورا انالیسس ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے ہم ہر کسی کو اس کی پرفارمنس کے حساب سے ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ود ٹائم اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دس از نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کریں، کیونکہ ساری باتیں اگر ہم اپنے ایکسپیرینس کو ایکسپلور کریں گے، دیکھیں گے، انالیسس کریں گے تو ہی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ میڈم نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں، انالیسز ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھی ہے گزشتہ سالوں کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے ہر ایئر آپ نے کون سی تبدیلیاں دیکھی ہیں، کیا بیٹرمنٹس دیکھی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادارے ابھی جو کام کر رہے ہیں ہماری میڈیکل یونیورسٹیز اس میں مزید فردر کس طرح کی جو ہے بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے، یا کیا آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہوئی ہیں اور مزید یہاں ہم بہتری کی جانب دیکھیں، آپ نے بالکل ایک انتہائی اہم پہلو کے اوپر جو ہے نا وہ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، اپنے آپ کا انالیسس کرنا اور اسیسمنٹ کر کے یہ معلوم کرنا کہ ہمارے پازیٹیوز کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کہاں کہاں ہماری فیلئر ہوئی ہے، یہ جو ہے نا بنیادی حصہ ہے آپ کی میڈیکل ایجوکیشن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہوگا، پنجاب کی بگیسٹ میڈیکل یونیورسٹی، یعنی کہ یہ جو یونیورسٹی ہے اس پہ جو ہے نا ایک تو ہمارا جو فورم ہے اور جو ہمارا پورٹ فولیو ہے وہ سب سے تو بڑا ہے ہی ہے، مگر ذمہ داری کے لحاظ سے بھی ہم پہ بے انتہا ذمہ داری ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں جس کے ساتھ ایفیلیٹڈ آپ کے 3 ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہوں، یعنی کہ 3 ٹیچنگ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ایک فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے امبریلا کے انڈر آتے ہیں، جس میں الائڈ ہاسپٹل، اس کے علاوہ جو پہلے ڈی ایچ کیو اس کو ہم الائڈ ہاسپٹل 2 کہتے ہیں، پھر غلام محمد آباد کا جنرل ہاسپٹل اس کو ہم کہتے ہیں فیصل آباد ٹیچنگ ہاسپٹل۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس 3 ہسپتالوں کی پیشنٹ کیئر کی ذمہ داری بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس تقریباً ایک جو میڈیکل کالج ہوتا ہے وہ بھی اس کا ایک علیحدہ حصہ ہے، 3 ہاسپٹلز ہو گئے، ایک میڈیکل کالج ہو گیا جس کو پنجاب میڈیکل کالج کہا جاتا ہے، پھر ایک کالج ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کالج آف ڈینٹسٹری، یعنی کہ جس کے اندر ڈینٹسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں، پھر ایک کالج ہو گیا کالج آف پیرامیڈکس جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نرسز اور پیرامیڈکس کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا انڈر گریجویٹ ہے، یعنی کہ MBBS کی حد تک ہے، پھر اس کا ایک حصہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ۔ اب پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کا مطلب یہ کہ اسپیشلسٹ پروڈیوس کرنے، جو ہم نے سنا ہونا ہے MRCP، FRCS، FCPS، پھر کچھ ڈپلوما پروگرامز ہیں، کچھ BS پروگرامز ہیں، اور آپ کو یہ جان کے بہت ہی خوشی ہوگی کہ یہ سارا کا سارا جو ڈیولپ کیا گیا ہے 2018 کے بعد۔ 2018 سے پہلے ہم لوگ یہاں تھے پنجاب میڈیکل کالج، جب گورنمنٹ نے اس بات کی جو ہے نا اس کو احساس کیا کہ آپ فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے، چونکہ ہم لوگوں کا ایک رول ماڈل کا طور پہ میڈیکل کالج کی پرفارمنس تھی تو اس کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اور اچھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2018 کے بعد یہ سب کیا، وہ ریئلائزیشن مومنٹ کیا تھا، یا کیا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا، یا کہاں پہ ایسی کون سی چیز ہوئی کہ جس کے بعد یہ چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس طرح سے تمام سسٹم کو جو ہے وہ چلایا جائے گا، میکینزم اس طرح سے ہوگا، میڈیکل یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹلس کو جو ہے وہ اٹیچ کیا جائے گا، پورے کا پورا میکینزم بنا نا، وہ کچھ نہ کچھ تو
ریئلائزیشن کا کوئی ایک مومنٹ ہوتا ہے, کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, کیا کچھ اس طرح کی چیز ہوئی تھی یا پہلے کے کس طرح کے حالات ہیں؟ تھوڑا سا کمپیریزن اگر ہم کریں اس کا یہ محسوس کیا گیا کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا یونیورسٹی جیسے آپ جانتے ہیں جیسے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. Yes. اب آپ کو معلوم ہے نا یہ پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے. مطلب ہمارے پاس فیصل آباد میں پوسٹ گریجویٹ جو ہے نا ٹریننگ کا کوئی ادارہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے موجود نہیں تھا جو ڈگری ایوارڈنگ ہو. اوکے, ٹھیک ہے جی. اب گورنمنٹ کالج اپنی ڈگری دیتی ہے. آپ کو پتا ہے وہ گورنمنٹ کالج میڈیکل وہی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن چکی ہے. زرعی یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی ان کی اپنی ڈگری ایوارڈنگ ہے. مگر ہم لوگ جو تھے وہ بیسیکلی پڑھا رہے تھے, مگر ڈگری ایوارڈنگ باڈی جو تھی نا وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز تھی. اور وہ صرف ہمارا جو ڈومین تھا وہ تھا صرف MBBS کی حد تک, یعنی کہ 5 سال کے لیے کو ٹرین کیا. پھر وہ امتحان کے لیے UHS کے سلیبس اور کریکولم کے مطابق اس پہ اپیئر ہوئے, اور جو ڈگری ان کو دی گئی وہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز لاہور نے دی. اور یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز لاہور کے اندر بے تحاشا پرائیویٹ اور میڈیکل کالجز اس کے امبریلا میں کام کر رہی ہیں. ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا گورنمنٹ سے کہ ہمیں موقع دیا جائے, ہم اتنا بڑا ادارہ ہیں تو ہم کیوں نہ خود سے ٹرین کریں اور خود سے یونیورسٹی ایوارڈنگ باڈی کا ہمیں درجہ دیا جائے. اور اب آپ کو جان کے مزید خوشی ہوگی کہ اب ہم اس اسٹیج پہ آگے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی بن چکے ہیں. That's really great. اب اس کے اندر جو اس کے حصے جو ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کبھی میڈم نے بتایا ہے کہ جو انڈر گریجویٹ لیول ہے نا اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہوتا ہے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر اور فائنل ایئر. اس میں دونوں حصے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا کلینکل پارٹ, یعنی کہ جس میں اسپتالوں میں جا کے بچے ٹرین ہوتے ہیں, پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. مگر اس سے پہلے جو گرومنگ والا پارٹ ہے نا, جس میں ان کی سارا اپ لفٹنگ آف پرسنالٹی, ان کو کریکولم کا بتانا, پیشنٹس کے بارے میں کیسا رویہ ہونا چاہیے, پھر بیسک سائنسز پڑھانا, ان کی ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرنے, یہ ذمہ داری ساری کی ساری بیسک ڈپارٹمنٹس کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میڈم میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ سر نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو ہے میڈیکل سٹاف کا ایٹیٹیوڈ, ان کا بیہیویئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو یہ تمام نیچر کو اور ان ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے میں, ٹریننگ دینے میں کتنی ایفرٹس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہوتی ہے, اور کتنا مشکل لگتا ہے آپ کو کہ کیونکہ ڈفرینٹ طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ہر انسان کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کو ٹریننگ دینا, وہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بالکل ہم ذرا سٹارٹنگ پہ جائیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے کہ کس طرح کے مراحل سے گزر کر ایک بندہ جو ہے وہ سرو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. سب سے پہلے ایٹیٹیوڈ کو, کیونکہ نیچر کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اسٹاف ہمارے پاس آف کورس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ ول کی بات بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ہی لینگویج ہے جو ورلڈ اوور سمجھی جاتی ہے, اور اس کو دل سے سمجھا جاتا ہے, اور اس پہ عمل کرنے کو بھی دل کرتا ہے, اور وہ ہے افیکشن. تو اگر اٹ ڈپینڈز آن دا لیڈر آف دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ بھی, اور کہ اگر وہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے, ان کی گرومنگ کرتا ہے, ان سب کے ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلے, مسائل کو سمجھے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے, تو ہر کوئی اپنا میکسیمم اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ یہ 2 وے چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے ٹیچرز اور ہمارے اسٹوڈنٹ, ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں جنرلی میڈیکل کی فیلڈ سے ہٹ کے بھی, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بڑا آپس میں گہرا کنیکشن ہوتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں جو ہے اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کے سرو کرنے میں کتنا آپ امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہو ایز اے انفلوئنسر, اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے وہ مجھے پتہ چل رہی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کے بھی انٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ تھوڑا اپ ہو جائے گا. لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر کس طرح سے ڈپارٹمنٹس کی چین ہے, اور ایک میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر کتنے زیادہ جو ہے وہ ہاسپٹل ایسوسیٹ ہوتے ہیں, کس طرح سے پورا میکینزم چلتا ہے. یہ بڑی جو ہے انٹرسٹنگ چیزیں جو پرسنلی مجھے بھی تھوڑا بہت چیزوں کے بارے میں پتا تھا, لیکن ڈیٹیل میں آج پتہ چل رہا ہے. تو ایگزیکٹلی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ اتنے بہترین انداز سے جو ہے سرو کریں. سر, جیسے کہ میڈم بات کر رہی تھی ٹریننگ سسٹم کے حوالے سے, ہر پرسن کا جو ہے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ ان ٹریننگ سیشنز کو, کاؤنسلنگ کو, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ جو ہے ان کی, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرز میں کیا پہلے سے وہ چینج ہوتا ہے, یا مزید یہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں ان کو اس طرح کے انوائرمنٹ میں ڈھالنا, اگر میں کہوں کہ مولڈ کرنا ان کو کتنا مشکل ہوتا ہے میڈیکل کے اکارڈنگ؟ بہت مشکل کام ہے. آپ نے صحیح کہا ہے.
لیکن میں آپ کو بتایا نا کہ یونیورسٹی کے ہونے کے ناطے سے اور پرو وائسر اور ڈین ہونے کے ناطے سے، جیسے میڈم کہہ رہی تھیں، آپ ہوتے ہیں رول ماڈل. یس. مطلب آپ کا کام جو ہے نا، وہ جس طرح یوٹیوب کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا، آپ انفلوئنسر بھی ہیں، جی. آپ جو ہے نا رول ماڈل بھی ہیں، پھر آپ جو ہے نا ایک مثال سیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے. اس لیے جب تک آپ اپرائٹ نہیں ہوں گے اور صحیح معنی میں رول ماڈل کا کردار اڈیپٹ نہیں کریں گے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ کس طرح کے آگے سے ڈیولپ ہوں. اب آپ کو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب میں نے جوائن کیا اس ادارے کو، اس وقت جس ادارے کے اندر بہت تھوڑے سے ایف سی پی ایس میڈیسن موجود تھے، یا باقی اسپیشلٹیوں کے اندر ایف سی پی ایس نہ ہونے کے برابر ہوا کرتے تھے. یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو 2000 تقریباً سن 2002 یا 2003 کی، اور 2024 میں دیکھا جائے تو اس وقت ادارے میں اس قدر زیادہ ایف سی پی ایس اور ایم آر سی پی موجود ہیں، اور 90% جو ہمارے ادارے کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں اور پروفیسرز ہیں، وہ سارے کے سارے الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. اوہ واو. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کہ ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ اس وقت 3 M1 M2 M3 ہوا کرتا تھا، اب M6 تک پہنچ چکا ہوا. M6 کے اندر جو ہے تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت 12 کنسلٹنٹس ہیں. جب میں تھا اس وقت ہر ڈپارٹمنٹ میں 3 کنسلٹنٹ ہوا کرتے تھے جب میں ٹریننگ حاصل کر رہا تھا. صحیح. اور 12 کو ملٹیپلائی کریں 6 سے تو کتنی مقدار بن جاتی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پلاننگ کی، ان کے ایٹیچیوڈ ڈیولپ کیے، رول ماڈل کا رول پلے کیا، ان کو بتایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ظاہر اس میں گرومنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یس. آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم بھی جو ہیں ریفلیکشن آفٹر آل اسی انسان کی ہیں نا جس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے. اس کی گرومنگ از این آن گوئنگ پروسیس. ایگزیکٹلی. البتہ یہ ضرور ہے، میں اس کی آپ کے توسط سے ایک بات آپ کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب جو ہے نا مشکلات میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. یہ جب کووڈ ہوا ہے نا، کووڈ کے بعد سے جو اکنامک کنڈیشنز آئی ہیں اور جو لوگوں کے اندر جو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آئی ہیں، اس کو جو ہے نا فلفل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت اگریسولی جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا بلکہ کرنا میں ہے. آپ دونوں سے انڈیویجولی دونوں کے لیے ہی کوشچن ہے. پہلے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ جیسے سر نے مینشن کیا کہ بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں، ناٹ اونلی بیہیویئرس کو اگر ہم بات کریں، ہم انوائرمنٹ کی بات کریں، ان سائڈ ڈپارٹمنٹس کے اندر فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں، فنڈنگس کی پرابلمز ہوتی ہے، مینجمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ہم ریسورسز کی اگر بات کریں تو وہ بھی کمی دیکھنے میں بعض اوقات دیکھتی ہے. میڈیسنس کی جو ہے وہ کبھی شارٹیج چلتی ہے، کبھی ڈفرینٹ طرح کے ہم میڈیکل انسٹیٹیوشنس میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پرسنلی کہ کس طرح کی جو ہے سویئر قسم کی جو پرابلمز ہیں جو ہم کئی سالوں سے فیس کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پائے؟ جی، جو آج کل کے سینیریو میں جو میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ جو کمی، اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں پہلے فرسٹ آف آل، تو وہ ہے جی پیشنس کی کمی بہت زیادہ. اچھا. بہت بے صبرے ہیں بچے اور ان کو بہت جلدی بہت کچھ پانا ہے. ایکچولی یہ ہے کہ ان کو اپنی جہاں پہ بھی وہ ہیں، جس بھی ایج میں ہیں، جس ایئر میں ہیں، وہ اپنی لائف سے دے آر ناٹ ہیپی. یہ چیز ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں میں ہوپ پیدا کیجئے. ان کو فیوچر میں کے بارے میں کوئی ڈارکنیس نہ دکھائیے. فیوچر کے بارے میں ان کو خواب دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ابھی سے اتنے بے صبرے امپیشنٹ ہو جائیں گے تو لائف وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم. کیونکہ بہت جلدی بہت کچھ نہیں پایا جا سکتا. ٹائم کے ساتھ چیزیں اچیو ہوتی ہیں اور کوئی بھی چیز جو ہے بغیر محنت کے اچیو نہیں ہو پاتی. کیونکہ اب فون کا دور ہے، چیزیں بھی اویلیبل ہیں، لوگوں کو نظر آتی ہیں، چکا چوند کی دنیا ہے، بہت جلدی بہت کچھ پانے کا شوق ہے. تو انہیں ہوتا ہے کہ جی ہم جیسے ڈاکٹر بن جائیں، ساتھ ہی ہمارے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. تو دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر لائفز ایکچولی. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ ضرور ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن ٹائم سے ملیں گی. آپ اپنی ایکسپرٹیز پر توجہ دیجئے، ٹائم پر پراپر ایجوکیشن لیجئے. بہت جلدی میں بہت کچھ پانے سے آپ ہمیشہ کے لیے ایک چیز کو کھو سکتے ہیں. بالکل بالکل. پھر دوسری بات یہ ہارڈ ورک از دا کی آف سکسیس نا، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی، اور ہارڈ ورک از دا کی آف سکسیس. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کام کیجئے اس کو ایک پیشن کے طور پہ لیجئے. اگر وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے تو کیجئے، اس کو کوئی برڈن، کیونکہ ہماری جو فیلڈ ہے نا میڈیسن،
یہ ایک لائف ٹائم کا کام ہے. یہ ایک آپ کی یہاں ہماری فیلڈ میں جو پڑھائی لکھائی ہے دیٹ از اے لائف اسٹائل. ہم اس کو اس طرح ایک برڈن کے طور پہ نہیں لے سکتے. لائک ابھی تک میری پڑھائی چل رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ جس طرح دوسری فیلڈز ہیں اس میں ہمیں اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہماری فیلڈ میں نیو اب ریسنٹلی ہم نے پہلے اولڈ کنونشنل سسٹم چل رہا تھا, پھر ہمیں WFME نے کہا کہ جی آپ اپنا سسٹم آف جو اپنا کریکولم چینج کریں, ماڈیولر پر لے آئیں. اب ہم اس پر ایگزام لے رہے ہیں, اس کا کریکولم بنانا, نیو چیزوں کو لے کر آنا, اس کی ورک شاپس ہیں. پھر ہمیں میڈیکل ایجوکیشن کا سرٹیفکیٹ کورسز کرنے پڑے, دوسری چیزیں کرنی پڑی, بہت کام کرنا پڑا. لرننگ کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا, کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ 2025 کے بعد ہمارے بچوں کو باہر کے کسی بھی کنٹری میں کوئی جابز انہوں نے کہا تھا ہم نہیں دیں گے. سو اٹ واز اے سارٹ آف مسٹ تھنگ فار آل آف اس کہ ہم اس موڈ میں اپنے آپ کو سوئچ کریں. تو ہم نے وہ کر لیا الحمدللہ, اور ہمارا فرسٹ بیچ جو فرسٹ ایئر کا ہم نے ایگزام بھی لے لیا, سیکنڈ ایئر اب اس میں جا رہی ہے. تو ہم اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ اویلیبل ریسورس میں ہم وہ کام کر رہے ہیں. تو جیسے بھی ہمارے جو بھی ہے ہمارا یہ اس وقت ایم ہونا چاہیے, جو ہمارے کوئی بھی کرنٹ جو بھی کرائسس چل رہے ہیں جو بھی ہے, ہم نے کام تو کرنا ہی کرنا ہے. جب یہ ول ہوتی ہے تو کام ہو بھی جاتا ہے. اور اگر آپ کا لیڈر, آپ کا مینٹور اس کی ایک مثال بن جائے تو چیزیں ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمیشہ سے سروائیو تو آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور جیسے آپ نے مینشن کیا کہ بہت کم ریسورسز میں بھی ہم کرتے ہیں, بعض اوقات بہت زیادہ پرابلمس بھی ٹیکل کرنی پڑتی ہیں. تو آپ سے بھی میں یہی جاننا چاہوں گی کہ جیسے میم نے تو ایٹیٹیوڈ کی, بیہیویئرس کی, اور بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے وہ تو پورے معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو آبویسلی اسٹوڈنٹس بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں تو ان میں وہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم وسائل کی بات کریں تو اس میں کہاں پہ آپ کو کمی دکھائی دیتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ یونیورسٹیز کو, میڈیکل انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. وہاں آپ کتنی کمی دیکھتے ہیں اور کہاں پہ بہتری کی مزید گنجائش ہے؟ کمی کی بات نہیں, یہ ڈاکٹری کا جو پروفیشن ہے نا یہ بیسیکلی ایک عبادت. جو بھی اس پروفیشن کو جوائن کرتا ہے نا وہ ایک خاص مقصد سے داخل ہوتا ہے. اس میں اگر آپ نے یہ ذہن میں بات بٹھا لی ہے نا کہ یہ پروفیشن آپ پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اس پروفیشن میں جو ہے نا سوٹ ہی نہیں کرتے اس پروفیشن. لیکن موسٹلی ابھی میں نے یہی چیز دیکھی ہے, یہی چینج ہے نا, اسی کو درست کرتے. آپ یہ دیکھیں نا, آپ جو اگر آپ میری بات, میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں اور صحیح معنی میں آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے اور آپ نے جو ہے نا ایک منزل بنائی ہے کہ میں نے مریضوں کی خدمت کرنی اور ایمانداری سے اس کو دیکھنا ہے, کوئی وجہ ہے کہ آپ کو رسک نہیں ملے گا؟ نہیں. میں آپ کو یہ پوری دنیا کی مثال دیتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ جانتے ہیں, آپ بھی شام کو پیشنٹس لے کے آتی ہیں, باقی لوگ بھی شہر کے اتنے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہماری اتنا ہیوی قسم کی میری کلائنٹیج ہے, پھر دن کے وقت بھی پیشنٹس کے ساتھ ہے. جب کسی مریض کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں 1% بھی ٹائم پہ یہ بات نہیں آتی کہ میں یہ دیکھوں کہ اس میں سے میرا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا. پیسہ آپ کو خود بخود ملنا ہی ملنا. اللہ پاک نے آپ کو آپ کے اس پروفیشن از سچ اے نوبل پروفیشن. اس کے اندر جو ہے نا پیسہ کا تو جو ہے نا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, عزت بھی ملنی ہی ملنی. اس پوری صورتحال میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ فیملیز کا بچوں پہ پریشر ہوتا ہے, وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے ان کا انٹرسٹ نہیں دیکھتے, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. تو میں یہ بھی ضرور ہم بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ کتنی غلط ہے اور یہ پروفیشنلی کتنا ڈیمیج کرتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو, ڈاکٹر کو, اور کس طرح سے جو ہے ان کے ایکسپیرینسز رہتے ہیں, کیونکہ یہ ڈیلی بیسس پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم اس تمام موضوع پہ بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 10 اور بہت ساری میڈیکل یونیورسٹیز ہمیں آج کل دکھائی دیتی ہیں. ہمیں ینگ جنریشن میں جو لوگ ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں, ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز دکھائی دیتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں سرو کر رہے ہیں. بہت بار ہمیں ان سے کمپلینس بھی ہوتی ہیں, بہت بار ہم آتے ہیں تو تعریف بھی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کام کو, اپنے پروفیشن کو کتنا پیشنیٹلی لے کر چل رہے ہو. جیسا کہ میڈم میں نے جانے سے پہلے ایک چیز کی تھی جو ہم اپنے سوسائٹی میں بڑی کامن دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس آلویز ڈیسائیڈ کہ
کہ ان کے بچے کیا کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, کس فیلڈ میں جائیں گے. بچوں کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جاتا. اگر کسی بھی میڈیکل پرسن کا انٹرسٹ نہیں ہے اس فیلڈ میں اور وہ صرف فیملی کے پریشر میں وہ اس فیلڈ میں آیا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے, اور وہ پھر کتنا زیادہ جو ہے وہ سوسائٹی میں بہتر انداز میں سرو کر پائے گا, یا کوئی اس طرح کی لائف ایگزامپلز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی اپنے لائف میں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ زینت, بہت ہی اچھا آپ کا یہ کوشچن ہے, اور یہ سب کے لیے ایک بڑا آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ اب جی یہ ٹائم چینج ہو گیا ہے, 2024 چل رہا ہے. میری سب پیرنٹس سے بڑی یہ ریکویسٹ ہوگی, ہمبل سبمیشن ہوگی کہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا جو درمیانی گیپ ہے اس کو کم کیجئے. آپ اس ٹول سے مت لے کر چلیں کہ جس سے آپ کو بچپن میں بڑا کیا گیا, آپ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی گئی, کہ جس طرح سے اب ہماری جو جنریشن تھی جب ہم چھوٹے تھے, ہمارا بڑا ہونے کا ٹائم ڈفرینٹ تھا. اس وقت گیجٹس اور تھے, ٹائم اور تھا, اس وقت کی جو تھی نا ساری موڈیلٹیز اور تھی. اب کا ٹائم اور ہے. اگر ہم اسی چیز کے ساتھ آج کے بچے کو بڑا کریں گے نا تو وہ صحیح نہیں ہوگا. ہمیں بچوں کے ساتھ گیپ کو کم سے کم کرنا ہے. آپ کو بچوں کے بہت فرینڈ بن جانا ہے, اور تاکہ بچہ کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے کبھی نہ گھبرائے. اور کیونکہ بچے کی لائف ہے, اس کا رائٹ بھی ہے, اس کی کسی بھی چیز میں کوئی پریفرنس ہے, کوئی اس کی لائکنس ہے, اس کا پیشن ہے, تو اس کو فالو کرنے دیجئے اپنی ڈریمز. مقصد تو یہ ہے کہ وہ اپنی لائف میں سکسیسفل ہو. صرف ضروری تو نہیں کہ صرف وہ ڈاکٹر ہی بن جائے گا تو اس کی لائف بڑی اچھی ہوگی. اور کیونکہ یہ ہے کہ اگر وہ اچھا, سب سے پہلے تو جی ہے کہ ایک اچھا انسان بنے. اگر وہ اپنے آپ سے ناراض ہو گیا تو ایک ناراض انسان جو ہے وہ ایک بجھے ہوئے دیے کی طرح ہے, وہ کبھی بھی روشنی بکھیر نہیں سکتا. اور ہمیشہ اس برتن کو بھرا ہونا چاہیے, پھر ہی وہ خوشی بکھیرے گا معاشرے میں. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہو بچہ, اس سے پوچھا جائے اس کی کیا خواہش ہے, وہ لائف میں کیا کرنا چاہتا ہے اور کس پروفیشن میں جانا چاہتا ہے, تاکہ وہ ایکسیل کرے. اور ہر پروفیشن میں جانے کے لیے اس سے پوچھیں کہ اور اس کی ہائیسٹ جو ڈگری ہے وہ لے. اور آج کے زمانے میں بچہ ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اس میں کوئی تفریق نہ کیجیے. دونوں کو ایکول اپرچونٹی دیجیے گرو کرنے کی, پروفیشنل ایجوکیشن کی. اور کیونکہ جو دونوں بچے ہیں وہ ایکولی ان کو موقع دیجیے کہ وہ سوسائٹی میں اپنا ایکول کنٹریبیوشن کر سکیں. کیونکہ ہماری دیکھیں نا اب ایک جس طرح سے اسی بات کو میں آگے لیتے ہوئے چلوں گی کہ ہمارا جس طرح پروجیکٹ ایک ہم اب کر رہے ہیں, دیٹ از PKNC, جیسے آپ نے میرے شروع میں بتایا, دیٹ از پاک کورین نیوٹریشن سینٹرز کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو پاکستان اور کورین گورنمنٹ جو ہے مل کے ایک کافی بڑا پروجیکٹ, ہیوج پروجیکٹ ہے. پروجیکٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس حوالے سے بھی بتائیں. اس کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے جو تقریباً 6 ایئرز ڈیوریشن کا پروجیکٹ ہوگا. اور اس میں جو فوکل کام ہے نا وہ ہے بیسک ایگریکلچر یونیورسٹی, اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھ پروونشل پارٹنرز چوز کیے. پروونشل پارٹنرز میں انہوں نے میڈیکل یونیورسٹی میں پنجاب میں جو یونیورسٹی چنی, دیٹ از فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی, جس میں فوکل پرسن آئی مائی سیلف اور میرے ساتھ ALI میں ہیں, کولیبریٹ کر رہے ہیں ہم, چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد. ہمارا کام یہ ہے کہ جی ایئرلی اراؤنڈ 1800 آف کل ملا کے ہم اسکول ٹیچرز, ڈائٹیشنز, پھر لیڈی ہیلتھ وزٹرز, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, 2 days کی ورکشاپس ہوتی ہیں, انہوں نے آگے سے ٹرین کر رہے ہیں. اس طرح سے چین آف ٹریننگ چل رہی ہے. اور جس سے کہ ہم اپنی نیوٹریشن کو, جو کہ ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک بن گیا ہے میل نیوٹریشن, کہ ہمارا ایوری 1 in 3 آف انڈیویجولز از سفرنگ فرام اٹ. میل نیوٹریشن جو ہے ایک ایسا واسٹ ٹاپک ہے کہ جس پہ کہ یا either the person is overweight or underweight. Yes. So most of the people are overweight. جی وہ یہ بڑا بالکل. تو اس سے ریلیٹڈ کافی بڑے سینٹرز بھی بن رہے ہیں, اور اس کا ایک بڑا زبردست ایک انہوں نے اپنا اسٹیمپڈ سگنیچر اسٹائل کا بڑا زبردست پلانڈ بنایا ہے اپنا مونومنٹ ادھر ایگریکلچر یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ وہ بنا رہے ہیں بلوچستان میں, نارووال میں.
تو ہیوج پروجیکٹ ہے, huge project بہت going on. بڑا پروجیکٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی خوش اسلوبی سے یہ پورے کا پورا پروجیکٹ جی. جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. اسی طرح کے مزید پروجیکٹس کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی انڈر پروسیس ہیں جس کے بارے میں پلاننگ چل رہی ہو, فیوچر میں کس طرح کی مزید لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ اور میڈیکل یونیورسٹی اسپیشلی فیصل آباد کے اگر حوالے سے بات کریں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک میڈیکل یونیورسٹی کے امبریلا کے انڈر جو ہے بہت سارے ڈفرینٹ طرح کے میڈیکل انسٹیٹیوشنس, ہاسپٹلس جو ہیں وہ ساتھ میں اٹیچ ہوتے ہیں, تو پوری چیزوں کو مینیج کرنا اور چیزوں کو لے کر چلنا, کیونکہ آپ صرف ایک ادارے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ دیگر بہت سارے اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی چیزیں جو ہے وہ ایزی کرتی ہیں پوری مینجمنٹ مل کے, کیونکہ پورا ٹیم ورک ہے, اور اس میں کیا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان فیوچر پلاننگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. آپ نے نا اپنے جب کرنا ہے نا ایسا کام, تو اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل نہ بنائیں. یعنی کہ جب آپ نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ہوں یا نہ ہو تو وہ پروجیکٹ جو فلرش کرتا رہے, اور اس کے آبجیکٹو جو ہے نا وہ کلیئر کٹ ہو, وہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے پہ ڈیپینڈ نہ کرتے. یہاں جو میں نے محسوس کیا ہے جب سے میں ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں میں آیا ہوں, بہت سے پروجیکٹس جو بنائے گئے نا وہ ایک شخص کے گرد جو ہے نا وہ گھومتے رہے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ جب تک وہ تھا تو وہ کام چلتا رہا, جیسے وہ بیمار ہوا, اس کا انٹرسٹ ختم ہوا, تو وہ ادارہ بھی جو ہے نا اور جو اس کا مقصد تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے, وہ بیسیکلی اپنے شہر کو ہم ایک ادارہ بنا کے دے رہے ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ایک سسٹم بنا کے جا کے دے رہے ہیں ان کو, تاکہ ہم ہوں یا نہ ہوں اس میں انشاءاللہ باقی لوگوں کے آنے کے ساتھ ایک کانسٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے, اس میں کانسٹنٹ امپروومنٹ ہوتی رہے, اور وہ ایسا چیز ہو کہ پورے دنیا میں ہمارا جو ہے نا وہ نام روشن کرے. آپ کو معلوم ہے کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے اب ہمارے جو ایم ڈی ایم ایس کی گریجویٹس ہیں وہ پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں. ایف سی پی ایس کے لوگ جو ہیں وہ ہماری الومنائی, اتنی شاندار الومنائی ہے, اس کی پوری دنیا میں تعریف کی جاتی ہے. وہ یو ایس کے اندر بھی ہیں, یو کے اندر بھی ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں, سعودی عربیہ میں بھی ہیں, یو اے میں بھی ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ ساری کی ساری جو کی گئی ہے کاوش یہ پنجاب میڈیکل کالج کی ہی تھی نا. اب ہم یونیورسٹی بن گئے, ہماری کریڈیبلٹی میں اور اضافہ ہو گیا. آپ کبھی جا کے دیکھیے تو آپ وہ ریٹنگ کے اندر جو اس کی ایچ انڈیکس ہوتی ہے اس کو فالو تو کر کے دیکھیں کہاں ہم پہلے تھے اور 5 سال میں ہم کہاں کے کہاں پہنچ گئے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس سے بہت اوپر پہنچ جائیں گے آپ لوگوں کی ساروں کی کلیبریشن اور محبت. مگر یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اونرشپ جو ہے نا پوری سوسائٹی کو لے لی. گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز انفارچونیٹلی اب نہیں. اگر آپ سب کچھ جو ہے نا وہ یہ سوچ لیں کہ گورنمنٹ کرے گی اور پکی پکائی روٹی مل جائے گی, تو ایسے نہ ابھی ہو رہا ہے اور نہ آئندہ سے ہونا ہے. ایک اس پوائنٹ پہ میں ایک ایڈ کرنی چاہوں گی کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی بننے کے بعد یہ ایسی زبردست بلیسنگ ہے فار فیمیلز لائک می کہ جس طرح سے جب میں یہاں پر 2000 میں یہاں پر آئی تو یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ہم آپ کی بات کو جو ہے تسلی سے سنیں اور کوئی بھی چیز مس نہ ہو, کیونکہ وقت چھوٹی سی بریک کا ہوا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, بڑی مزیدار انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو جو ہے وہ کنورزیشن ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ بریک کے بعد سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ان پرسن ہم جس بھی سیکٹر میں سرو کر رہے ہوتے ہیں بڑے سارے ہمارے ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. بحیثیت فیمیل, اگر ہم بحیثیت خاتون یا عورت بات کریں تو ہماری خواتین کو بہت ساری جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوسائٹی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن ان کا مورال ہمیشہ جو ہے وہ بلند رہنا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے اپنے فیلڈ میں سرو کر سکیں. جیسے کہ ہمارے پاس آپ موجود ہیں, آپ کو بھی ماشاءاللہ سے ہم بات کر رہے تھے تو 14 ایئرز ہو گئے ہیں آپ کو سرو کرتے ہوئے فیلڈ میں. تو آپ کا ایکسپیرینس بھی ڈفرینٹ رہا ہوگا میڈیکل کی فیلڈ کے حوالے سے. اگر جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کیا چیزیں جو ہے ود دا ٹائم سیکھیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دوسروں کو گائیڈ کرتی ہیں, آپ کا اوور آل ایکسپیرینس, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے. ہماری جس طرح کی فیسلٹیز ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل کے ساتھ کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ریسورسز کے بنا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا پوری اپنی جرنی کو اگر ہمارے آڈینس تک بتائیں تاکہ دیکھنے والی ینگ جنریشن جو ہے اس سے انسپائر ہو سکے. جی, اٹس بین لائک 14 ایئرس کہ میں نے یہاں پہ کام کر رہی ہوں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں. 2010 میں جی میں نے یہاں پہ جوائن کیا ایز ڈیمونسٹریٹر فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. تو آئی واز سو ہیپی ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ اس وقت مجھے یہ چاہیے تھا کہ جی صرف ایک مجھے مصروفیت مل جائے. اور وہ جب میں نے انٹرویو دیا تو اٹ واز ویری ان ایکسپیکٹڈ فار می کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی, کیونکہ وہاں پہ
इतनी देर बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आई थी और आई वाज हाउसवाइफ के तौर पे ही थी, तो वहाँ पे जो इंटरव्यू देने वाले आए हुए थे वो तो सारे सर्विंग डॉक्टर्स थे, तो आई वाज लाइक कि नहीं, लेकिन मेरी ऊपर वाले में हो गई सिलेक्शन, तो मुझे टीचिंग हॉस्पिटल में सीट मिल गई। उसके बाद ये था कि मुझे ये था कि एज अर्ली एज पॉसिबल आई शुड बी डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उस वक्त कोई भी ऐसी डिग्री फैसलाबाद में अवेलेबल नहीं थी जो कि PMDC से रिकग्नाइज्ड हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहाँ पे अब यहाँ के बच्चों के लिए ये चीज़ अवेलेबल है कि वो यहाँ पे रह के पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत से लोग इस वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाए कि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं थी। सो इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम कि जी डेली लाहौर जाना, वहाँ पे अपनी क्लासेस लेनी, फिर वापस आना और फिर फैमिली के साथ, इट वाज नॉट दैट इजी। लेकिन मोटिवेशन थी, डिटर्मिनेशन थी। फिर 2014 में आई गॉट माई सिलेक्शन एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसमें भी मेरा टॉप था इन PPSC। फिर मेरी 2 इयर्स के बाद एज एसोसिएट प्रोफेसर, उसमें भी मेरा टॉप था। फिर उसके बाद एज प्रोफेसर, उसके बाद मैंने एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो 2017 से मैं हूँ। फिर एज प्रोफेसर ऑफ माय डिपार्टमेंट एंड डीन ऑफ बेसिक साइंसेज हुए भी मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो इस तरह से 3 साल हो गए मुझे डायरेक्टर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल बने हुए। जितनी आसानी से आप सारी चीजें बता रही हैं, इतनी इजीली ये सब चीजें हो गई हैं, इसके अंदर की डिफिकल्टीज के बारे में मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि किसी डिफिकल्टीज रही और कैसे हैंडल वो आप करती हैं। जी, मैं बताना ये चाहूँगी कि एक्चुअली इंसान जो चीज़ अपने सामने सीनरी में से देखना चाहे उसको वो चीज़ नज़र आती है। ये मेरा सब बच्चियों से, लेडीज से, बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपनी लाइफ में खुशियाँ देखें, उनकी तरफ अपना फोकस रखिए और आपको इर्द गिर्द की डार्कनेस, इर्द गिर्द की जो धूल मिट्टी नज़र ही नहीं आएगी। सो वट एवर यू सी हैप्पीनेस, लेस इज़ मोर ऑलवेज फॉर यू। तो आप जब खुशी देखेंगे तो खुशी नज़र आएगी। अपने साथ खुद ही से परेशानियाँ ना चिपकाएं एंड वॉक थ्रू द प्रॉब्लम्स। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। ये लाइफ इजी किसी के लिए भी नहीं होती, रोलर कोस्टर राइड होती है हर किसी के लिए। लेकिन याद रखें कि हमेशा क्रीज पर खड़े रहें। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे कि हमेशा क्रीज पर खड़े रहें तो आप स्कोर ज़रूर बनाएंगे। तो खुशी देखेंगे, खुशी नजर आएगी। किसी के बारे में कभी नेगेटिव ना सोचें। बहुत सारी बातें सुनते हैं ना सर, मैं आपको भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। हम हर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ मिथ्स भी सुनते हैं। मेडिकल की फील्ड के यूनिवर्सिटी के हवाले से देख लें, कॉलेजेस के हवाले से देख लें, हम हमेशा से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन आपने जिस तरह से आज पॉजिटिविटी के साथ इस पूरी चीज को बताया, मुझे लगता है कि आज के बाद शायद लोगों में कहीं ना कहीं वो कंप्लेनिंग फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, अब वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को देखें। जितने आपके पास वसाइल हैं, उन्हीं वसाइल में रह के आप कैसे अच्छे से जो है वो सर्व कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। और मेडिकल फील्ड एक बड़ा ही पाक और बड़ा ही जो है वो बड़ा ही अच्छा एक मैं कहूँगी कि हमारी सोसाइटी का एक पहलू है। उसमें गलतियाँ तलाशने के बजाय बेहतरी की जानिब हमेशा से नजरें रखनी चाहिए। आप दोनों अपना वक्त निकाल कर आए, हमारे साथ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर टू हैव यू। और जितने देखने वाले उन सब के लिए भी अल्लाह ताला बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, आपकी जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो, हंसते मुस्कुराते रहिए, हर दिन को एंजॉय कीजिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। बशर्ते जिंदगी कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।